नाज़रीन, सबसे बड़ी डेवलपमेंट तो रशिया से सामने आ रही है, जहां पर ईरान के फॉरेन मिनिस्टर की प्यूटन के साथ जब मुलाकात हुई है। बड़ी ये तारीखी मुलाकात है, बड़ी तारीखी स्टेटमेंट्स जब वो सामने आ रही हैं, बड़ी गैर मामूली बॉडी लैंग्वेज जब वो देखी गई है। ये आप यूँ समझिए कि इस मुलाकात में एक नई दुनिया का ऐलान जब वो किया जा रहा है। और आपको पता है, जैसे बॉक्सिंग का मैच हो तो एक रेफरी होता है और वो आखिर में एक का हाथ उठाकर बताता है कि ये जीता है, तो आप समझ लें कि रशिया जब वो रेफरी है। ये मुलाकात कई हवालों से इम्पॉर्टेंट थी। अगर आप इसका सिर्फ इमोशनल पार्ट देखें तो जंग से पहले अली लारिजानी जब वो रशिया गए थे और सुप्रीम लीडर का मैसेज लेकर गए थे और वो शहीद हो गए। जंग मुसल्लह तो ईरान के ऊपर और वो शहीद हो गए। तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर किस बड़े वाक़ये के बाद जा रहे हैं, किस बड़े साहने के बाद जा रहे हैं। बहुत सारे ईरानियन ऑफिशियल्स, खुद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर बहुत बार रशिया गए हैं, लेकिन अब की बार वो कितने बड़े साहने के बाद जा रहे हैं जब सुप्रीम लीडर नहीं रहे, जब अली लारिजानी शहीद हो चुके हैं, बहुत सारे दीगर उनके कॉलीग्स जब वो शहीद हो चुके हैं। और ये एक ऐसी जंग थी जिसमें ये सारी शख्सियात और ईरान एज एन आइडेंटिटी सर्वाइव नहीं करना था। तो ये बहुत बड़ा वाकया है कि मतलब ऐसा कब हुआ है कि कोई भी ओआईसी मुल्क जिस पर इजराइल और अमेरिका ने हमला किया हो और फिर वो उसी शनाख्त के साथ, उसी आइडियोलॉजी के साथ जब वो स्टैंड कर रहा हो और वर्ल्ड पावर्स के साथ जाकर सेम टेबल के ऊपर बैठे, ये कभी हुआ नहीं है। तो ये यानी स्ट्रेटजिक हवालों से एज एन इमोशनल पार्ट अगर आप इसका देखें तो ये हर हवाले से ये मुलाकात जब अहम तरीन थी। फिर जब जो मुलाकात हुई है, जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी अहम थी, और जो स्टेटमेंट्स हैं वो तो फिर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है ना, वो तो किसी और ही दुनिया का ऐलान कर रही हैं। वो दुनिया जिसमें वेस्टर्न इंपीरियलिज्म का जब बाकायदा खात्मा हुआ जाता है। मैं स्टेटमेंट्स आपके सामने रखूँगा। और रशिया के प्रेसिडेंट प्यूटन ने ये कहा है कि रशिया अपनी पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ जब वो खड़ा रहेगा, पूरी ताकत से ईरान के साथ हम खड़े रहेंगे, दुनिया ये सुन ले, ये प्यूटन ने अनाउंस किया है। और दीगर बहुत सारी गैर मामूली बातें हैं वो भी आपके सामने जब रखेंगे। इसी दरमियान एक और बड़ा काम हुआ है, और वो ये हुआ है कि इजिप्शियन आर्मी एक्टिवेट हो गई है और तल अवीव में खलबली मच गई है। इजिप्शियन आर्मी ने लाइव फायर ड्रिल्स जो है वो इसराइली बॉर्डर के ऊपर शुरू कर दी हैं। सिर्फ 100 मीटर दूर इसराइली बॉर्डर से अचानक जब वो मिस्री आर्मी एक्टिव हो गई है। ऐसी ड्रिल्स दहाइयों में कभी नहीं हुई। और गजा का जो बॉर्डर है उससे भी 100 मीटर दूर ये लाइव फायर ड्रिल जब वो इजिप्शियन आर्मी ने शुरू कर दी हैं। और इसराइल में एक खलबली मची हुई है, क्योंकि उधर लेबनान का बॉर्डर है जहां पर एक फुल स्केल वॉर जारी है, उधर इजिप्शियन आर्मी। और देखें, इजिप्ट के हवाले से एक बात ज़हन में रखें, मिस्र इज द ओनली अरब कंट्री जिसके पास अगर अरबों में किसी के पास फौज है तो वो मिस्र है, ठीक है ना। जो प्रॉपर एक नेशनल आर्मी होती है वो मिस्र के पास है। और मिस्र वो मुल्क है जिसके साथ चाइना ने जाकर जंगी मशकें की हैं। और मिस्र जब वो तुर्की से और चाइना से और बाकी मुल्कों से जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और वेपन्स और टेक्नोलॉजी, ये सारी डील्स जब उनकी चल रही हैं। 14 दिन चाइना जो है वो मिस्र के साथ ड्रिल्स करके गया है। इसको मामूली मत लें, चाइना है बस एक ही मुल्क के साथ उन्होंने ड्रिल्स किए और वो मिस्र है 14 दिन तक। तो मिस्र कुछ ना कुछ वायरल कर रहा, और मिस्र ही है वो जो बार बार कह रहा है कि हमें एक अरब आर्मी बनानी चाहिए, अरब आर्मी बनानी चाहिए। जब कतर पर हमला हुआ तब भी इन्होंने प्रपोज किया, लेकिन यूएई ने और एक आध मुल्क ने जब उसको रिजेक्ट किया। और उधर जो है वो हिजबुल्लाह की जानिब से बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई। हिजबुल्लाह ने कहा है कि हम 80s के जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स हैं वो दोबारा से शुरू करने जा रहे हैं। देखें, ये पहली बार हुआ है 80s के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम कि इजरायली फौज इस हद तक लेबनान के अंदर आगे चली गई है। 80s में भी ऐसे ही था। तो अब इजरायली फौज को जब वो निकालना है तो 80s के ऑपरेशनल टैक्टिक्स जब वो अनाउंस कर दिए हैं। अब ये 80s के ऑपरेशनल टैक्टिक्स जिसकी हिजबुल्लाह बात कर रही है, हम तफसील में बात करेंगे वो कौन से हैं। ये इतने खतरनाक हैं कि इजराइल और वेस्ट इससे लरसता है, इससे कांपता है, क्योंकि ये वो टैक्टिक्स हैं जिसने सबसे पहले अमेरिका को मजबूर कर दिया लेबनान छोड़ने पर। फ्रांस निकला, यूरोप निकला, इजराइल आखिरकार निकल गया। वगरना ये सारा जो सदरन लेबनान है वो इजराइल के कब्जे में चला गया था और समझने के बेरूत के दरवाजों पर इजरायली टैंक्स खड़े थे। तो ये सारा एरिया जब वो हिजबुल्लाह ने खाली करवाया तो वो उन टैक्टिक्स की बात कर रहे हैं कि वो हम दोबारा से इनिशिएट जब वो करने जा रहे हैं। इससे इजराइल भी लरसता है, इससे वेस्ट भी लरसता है।
کیونکہ ان کے پاس ان ٹیکٹکس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ان کے پاس، نہ ہی ٹیکنالوجی نہ ہی کوئی اور چیز اس کا کوئی علاج کر سکتی ہے۔ تو وہ حزب اللہ نے اناؤنس کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جرمن چانسلر کی بہت بڑی بات، ایک ریفری تو ماسکو ہے نا، اس نے ہاتھ کھڑے کیے ہیں کہ کون جیتا اور کون ہارا ہے۔ جرمن چانسلر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ کلیئرلی یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران ہیوملیٹڈ یو ایس ان دس وار، ایران نے امریکہ کو اس جنگ میں ہیوملیٹ کیا، یعنی ایک شکست، عبرتناک شکست، ہیوملیشن ہو گئی، عبرتناک شکست ہو گئی۔ F-5 طیارہ آ کر کویت کے میں امریکی بیسز پر حملہ کر رہا ہے، جدید ترین ایئر ڈیفنس کو پینیٹریٹ کرتے ہوئے، کوئی اسٹریٹجک آبجیکٹیو اچیو نہیں ہوا سوائے اس کے کہ بس بمباری جا کر کی اور بریجز اڑان دے گئے۔ یہ امریکہ اس جنگ میں اپنی طاقت کو ایکسپوز کر چکا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اب دیکھنا کہ ویسٹ تو اپنی ہاری ہوئی بات کو بھی فتح میں تبدیل کرتا ہے، آج وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہیوملیٹ ہو چکا ہے ایران کے ہاتھوں، کلیئرلی۔ اچھا، اب میں آپ کے سامنے جب وہ اسٹیٹمنٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں، پیوٹن نے کہا کہ مجھے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کا میسج جب ریسیو ہوا ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیر از این ازمپشن کہ سپریم لیڈر جو ہیں ایران کے، مجتبیٰ خامنائی، وہ رشین ایمبیسی یا پھر چائنیز ایمبیسی میں ہیں، چونکہ ان دونوں جگہوں پر امریکہ اور اسرائیل اٹیک نہیں کر سکتے۔ رشین ایمبیسی پر اٹیک کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک عالمی جنگ کا آغاز، اور چائنیز ایمبیسی پر حملے کا کیا مطلب ہوگا؟ ایک عالمی جنگ کا آغاز۔ تو چائنیز اینڈ رشین ایمبیسیز یہ دنیا کی دو واحد ایمبیسیز ہیں جس پر امریکہ اور اس کا بیبی اٹیک نہیں کر سکتے۔ سو دیر از این ازمپشن، کوئی حتمی طور پر تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن سپریم لیڈر یا رشین ایمبیسی میں ہیں یا چائنیز ایمبیسی میں جہاں پر ان کا جو علاج ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایران کے سپریم لیڈر کا میسج جب ریسیو ہوا ہے، ایران کے فارن منسٹر نے میسج جب ڈیلیور کیا، اس سے پہلے آپ دیکھیے کہ آیت اللہ خامنائی علی لاریجانی میسج لے کر گئے، اور نہ ہی سپریم لیڈر ہیں نہ ہی علی لاریجانی ہیں۔ تو دیکھیں نا، آپ ایک بڑے سامنے سے گزر کر آ رہے ہیں۔ سو نیو سپریم لیڈر اینڈ نیو میسج ٹو پیوٹن، ٹو سیم پیوٹن۔ اور اب یہ الفاظ سنتے جائیں، یہ الفاظ چپیڑ ہیں ان کے منہ کے اوپر جو ایران کے خلاف اس جنگ میں گئے، اور یہ ان کے لیے بھی میسج ہے جو الٹا یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ایران کو بلیم کر رہے ہیں، کہتے ہیں ایران نے بڑا اگریشن کیا ہے، ایران نے فلاں کیا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی میسج ہے پیوٹن کا۔ ایران کے لوگ جو ہیں وہ بہادری کے ساتھ لڑے ہیں، ہیروکلی لڑے ہیں فار دیئر سوورینٹی، اپنے وطن کو بچانے کے لیے وہ بہادری اور ہیروانہ انداز کے اندر لڑے ہیں۔ پیوٹن کے الفاظ ہیں، کسی دوسرے ایرے غیرے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اور جب آپ یہ دیکھیں، آپ بلیم کر رہے ہیں نا ایرانیز کو کہ انہوں نے اگریشن کیا، یہ جنگ کے ذمہ دار ہیں، یہ فلانے، یہ ہوا نا OIC ملک کچھ ایسے ہیں نا جو یہ جنہوں نے کیا، باقاعدہ ایران کے خلاف قرارداد لانے کی جب کوشش کی گئی جس کو رشیا چائنا نے ویٹو کیا، تو وہ ہیروکلی لڑے ہیں اور بہادری کے ساتھ لڑے۔ پیوٹن یہ بتا رہے ہیں کہ حملہ ایران پر ہوا ہے، ظلم ایران کے ساتھ ہوا ہے، جس کو بڑی بہادری کے ساتھ ایران نے دفاع کیا ہے۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کٹ پتلی حکومتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے جن کو اتنا بڑا ظلم نظر نہیں آ رہا کہ حملہ ایران پر ہوا ہے اور وہ الٹا ایران کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ سو بڑی بہادری کے ساتھ ایرانین پیپل جو لڑے۔ ایک اور چیز آپ نوٹ کریں ناظرین، یہ ایران، رشیا، چائنا، یہ وہ ملک ہیں جو ویسٹرن امپیریلزم کا شکار ہیں۔ رشیا کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ایران کو توڑنے کی کوشش ہے، نارتھ کوریا، چائنا، یہ سب وکٹمز ہیں ایک طرح سے ویسٹرن امپیریلزم کے۔ تو ان کی مسلسل ناانصافی بھگت رہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں گے فرق کیا ہے کہ وہاں ادھر سے وار آف چوائس ہے، ادھر سے وار آف سروائیول ہے۔ ایران وار آف چوائس نہیں لڑ رہا، ایران وار آف سروائیول لڑ رہا، اور ان کا کیا مقصد ہے؟ رشیا کے ریسورسز لوٹنا۔ لنڈسے گرام یہ کھل کر کہہ بھی چکا ہے، ایران کے ریسورسز لوٹنا۔ اس جنگ میں کھل کر یہ بات کی گئی امریکی ہائی آفیشل کی جانب سے۔ خود ٹرمپ نے کہا کہ میرے بس میں ہو تو میں ایران کا سارا آئل لے لوں۔ تو ان کا کیا مقصد ہے؟ وسائل کو لوٹنا، قوموں کو پیرالائز کر دینا۔ سو وہ وار آف چوائس مسلط کر رہے ہیں اور یہ وار آف سروائیول لڑ رہے ہیں۔ ان میں سے وار آف چوائس لڑنے والوں میں سے کوئی ایک بھی ایسا ملک ہے جو اپنے لیڈرز کو پیش کر سکے جیسے ایران کے لیڈر نے اپنے آپ کو پیش کیا؟ کوئی ایک ان کا لیڈر ہے وہ پیش کر ہی نہیں سکتے ہیں۔
کیونکہ وہ وار آف چوائس لڑ رہے ہیں. اور پیوٹن نے کنوے کیا بیسٹ وشز فار دا ایرانی سپریم لیڈر, اور انہوں نے کہا کہ رشیا کو امید ہے کہ ایرانیان جو ہیں وہ اس مشکل ترین ٹائم سے گزریں گے, یہ امتحان جو ہے اس کو وہ پاس کریں گے, اور رشیا اپنی طاقت میں وہ سارا کچھ کرے گا جو کہ ایران کے انٹرسٹ میں ہوگا, اور جو ریجن میں امن لے کر آئے گا ہم وہ ہر چیز کریں گے, اپنی طاقت میں ہر وہ قدم اٹھا گزریں گے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. پیوٹن فل سٹاپ. اور پھر انہوں نے کہا کہ رشیا انٹینڈز ٹو کنٹینیو اسٹریٹجک ریلیشنز ود ایران. ایران کے ساتھ جو اسٹریٹجک ریلیشنز ہیں وہ مزید مضبوط ہوں گے, جاری رہیں گے. اب یہ پھر تماچا ہے ان کے منہ کے اوپر, رشیا ایران کے ساتھ کھڑا ہے فل سٹاپ بس. اب جس نے لڑنا ہے ایران کے ساتھ وہ آ کر لڑ. رشیا چائنا کبھی ایران کا فال اس کو فال نہیں کرنے دیں گے, وہ ہر حد تک جائیں گے اور ایران کے ساتھ کھڑے ہوں گے. یہ رشیا اور چائنا کا کور نیشنل سیکورٹی انٹرسٹ ہے. So, the Iranian people through their resistance and courage were able to resist American attacks and American aggression. پیوٹن کے الفاظ ہیں. اگریشن کس پر ہوا؟ ایران پر. اور آپ دیکھیں کہ کچھ ہمسایہ ملک کیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں, انہوں نے ایک بار بھی امریکی اور اسرائیلی اگریشن کے الفاظ استعمال نہیں کیے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایران نے اگریشن کیا. اتنی بڑی ناانصافی کی اینک لگا کر یہ کون سے امن کی توقع کرتے ہیں کہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم دکھاتے ہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے, یہاں پر سیریز ہے. آپ شروع کریں ایک او آئی سی ملک کیسے عبرت کا نشانہ بنا دیا گیا, ایک سیریز ہے ان جنگوں کی. تو اتنی بڑی دھوکے کی اور ناانصافی کی اینک لگا کر کون سا امن جو وہ ریجن میں حاصل کر لیں گے؟ غزہ سے آنکھیں پھیر کر کون سا امن جو انہوں نے حاصل کر لیا؟ تو اتنی بڑی ناانصافی. تو دیکھیں رشیا اور چائنا بتا رہے ہیں کہ بھائی صحیح کیا اور غلط کیا ہے. تو آپ کہتے پھریں, آپ کے کہنے سے کچھ نہیں ہوگا. اور پھر دنیا کے عوام جانتے ہیں, ریجن جانتا ہے اور ریجن کے عوام جانتے ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے شکریہ ادا کیا پیوٹن کا, اور انہوں نے کہا کہ اس جنگ میں دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ ایران ہیز فرینڈز, ایران کے دوست ہیں. یہ دنیا نے دیکھ لیا, ایران اکیلا نہیں ہے. اینڈ ایران کے دوست ہیں رشیا جیسے. دنیا نے یہ دیکھ لیا ہے کہ رشیا جیسے ایران کے دوست ہیں, تو ایران اکیلا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے جب شکریہ ادا کیا اور سپریم لیڈر کا خاص میسج ہے وہ پیوٹن کو دیا, اور پیوٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں. سو فل سٹاپ. بس اتنی سی بات ہے کہ رشیا سٹینڈز ود ایران, بس بات ختم ہو گئی. تو یہ بنیادی فرق ہے. دیکھیں عراق, شام, لیبیا, یہ وہ ٹائم ہے جب کوئی دوسری طرف کوئی اور طاقت نہیں ہے لڑنے کے لیے, سپورٹ کرنے کے لیے. نہ چائنا ہے نہ رشیا ہے. تو یہ بہت بنیادی بات ہے کہ دنیا میں اب دوسری طاقتیں آ گئی ہیں رشیا اور چائنا کی صورت میں, جو کہ امریکہ کو ریزسٹ کر سکتی ہیں. ایران اپنی کریج سے, ول سے, طاقت سے لڑا ہے, لیکن رشیا اور چائنا اگر ان کی سپورٹ نہ ہوتی تو یہ نتیجہ ممکن نہیں تھا. ٹھیک ہے نا, یہ بات بالکل واضح ہے. ادھر آپ دیکھیں نارتھ کوریا میں کیا ہو رہا ہے. نارتھ کوریا نے میموریل جو ہے وہ اوپن کیا ہے اپنے ان سولجرز کے لیے جو رشیا گئے تھے اور وہاں پر جنگ میں لڑے ہیں اور وہاں پر وہ اپنی جانوں سے گئے. ان کے لیے باقاعدہ میموریل کا جو اوپن ہے انہوں نے کیا ہے. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ نارتھ کوریا نے ایڈمٹ کیا کہ بھائی وہاں پر گئے, اور اب باقاعدہ ان کے اعزاز میں ایک یادگاری بھی انہوں نے وہاں پر اس کو اوپن کیا ہے, جس میں خود کم جونگ ان نے جو وہ شرکت کی اور خراج تحسین پیش کیا گیا ان سولجرز کو. تو یعنی یہ دیکھیں نا ریلیشنز کتنے مضبوط. دیکھیں جب آپ جان دیا نا, نارتھ کوریا کے لوگوں نے اب جان دے دیا رشیا کے لیے, تو اس سے بڑا گہرا تعلق اور ہو نہیں سکتا ہے. سو دیز آل نیشنز آر فائٹنگ دا وار آف سروائیول, جن پر وار آف چوائس جب وہ مسلط کر رکھی ہے اس ویسٹرن مٹھی بھر افراد نے, جس کے بارے میں پوپ بار بار نشاندہی کر رہے ہیں. وہ طاقتیں جو نظر نہیں آتی اور یہ جو حکومتیں نظر آتی ہیں وہ ان طاقتوں کی آپ سمجھ لیں کہ ڈوریاں پیچھے سے وہ ڈیپ سٹیٹس کھینچ رہی ہیں. اچھا, پیوٹن بھی یہ کہہ چکے ہیں, کچھ مٹھی بھر افراد کا وہ تذکرہ وہ بھی کر چکے ہیں کہ انہی کی وجہ سے یہ مسلسل جنگیں جب جاری ہیں. مگر نہ آپ دیکھیں یوکرین کی جنگ آج, جس میں وہ ہار چکے ہیں
اور جانے جا رہی ہیں. کیا مقصد ہے اس جنگ کو جاری رکھنے کا اور اس جنگ کو شروع کرنے کا کوئی مقصد نہیں ہے. پھر اسی سال جو ہے وہ چند مہینوں کے بعد معاہدہ ہونے جا رہا تھا, وہ معاہدہ نہیں ہونے دیا گیا. تو بڑا گہرا ریلیشن ہو رہا ہے نارتھ کوریا, چائنا, رشیا اور ایران اور بیلاروس. اور ادھر پھر ایران کے جو کمانڈرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ایرانین آئل ایکسپورٹ کو نہیں روک سکتا. یعنی بتا رہے ہیں کہ یہ بلاکڈ جو ہے نا, یہ چھوڑ دیں بلاکڈ کو آپ, کوئی دنیا کا کوئی ملک جو ہے وہ ہمارے آئل ایکسپورٹ کو نہیں روک سکتا. اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ٹرمپ ہے یہ روزانہ سٹیٹمنٹس جاری کرنے کے بجائے اس کو چاہیے کہ جو ملک کے اندر ٹرموائل آ چکا ہے اس کو ایڈریس کرے, اپنے گورنمنٹ کے مسائل کو ایڈریس کرے, اکانومی کو ایڈریس کرے, اور آرمڈ فورسز جس مسائل سے گزر رہی ہیں اور جو سٹاک پائل کی شارٹیج ہو چکی ہے اس کو ایڈریس کرے. یہ روز بیٹھ کر اسٹیٹمنٹ داغے. اور 261 ایران کے ممبر پارلیمنٹیرینز نے اسٹیٹمنٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم اسٹرانگلی بیک کرتے ہیں اسپیکر کو اور ڈیلیگیشن ٹیم کو. وہ جو ساری ڈیویژنس کی خبریں ہم نے پہلے دن آپ کو بتایا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تھائی لینڈ کیا کہہ رہا ہے؟ تھائی لینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چائنا کو ریکویسٹ کی ہے کہ آپ ذرا اسٹریٹ آف ہرمز سے ہمارے کچھ ٹینکرز تو گزروا دیں. دیکھیں ایران نے یہ اناؤنسمنٹ کر رکھی ہے کہ اب ایران اور اس کے اتحادی چلائیں گے اسٹریٹ آف ہرمز کو, اور ایشیا میں جو میری ٹائم روٹس ہیں اس پر امریکی کنٹرول کا ایرا اس کا خاتمہ ہوا جاتا ہے. تھائی لینڈ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے چائنا کو کہا ہے کہ براہ مہربانی ہمارے ذرا ٹینکرز تو گزروا دیں. کس کو؟ چائنا کو. امریکہ کو نہیں کہا, برطانیہ کو نہیں کہا, اسرائیل کو نہیں کہا, چائنا کو کہا ہے کہ ہمارے ذرا ٹینکرز تو گزروا دیں وہاں سے. اور اس سے پہلے بھی تھائی لینڈ کے ٹینکرز ایران نے وہاں پر الاؤ کیے تھے اور بغیر فیس کے کیے تھے. سو آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کس طرح بدل رہی ہے, اور جو امریکہ کر رہا ہے ریجن کے ساتھ اور دنیا کے ساتھ, دنیا اس کو افورڈ نہیں کرے گی. اچھا, اب یہ جو ڈس آرڈر ہے اس میں جو ملٹری سپینڈنگ ہے اس پر ریکارڈ اضافہ ہوا ہے. تو اسلحہ بنانے والی فیکٹریز بڑا مال بنا رہی ہیں اور ٹریلینز آف ڈالرز کے اندر اضافہ ہوا ہے کہ بہت زیادہ اسلحہ جب وہ آل اکراس خریدا جا رہا ہے. سب سے زیادہ یورپ جو ہے وہ ری آرمامنٹ کی طرف جب بڑھ رہا ہے, تو یہ ایک بڑی جنگ کا اشارہ ہوتا ہے. جب آپ ڈیفینس پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں دیٹ مینس کہ آپ جنگ کی طرف جا رہے ہیں. اور پھر اسرائیل کے اندر صورتحال کیا ہے؟ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کہ اسرائیلی گورنمنٹ انڈر پریشر ہے کیونکہ جنگ جو ہے وہ تمام فرنٹس کے اوپر فیل ہو چکی ہے. ریجنل وار جو اسرائیل نے چھیڑی وہ فیل ہو چکی ہے ٹو میٹ آبجیکٹیوز. اپنے تمام مقاصد اچیو کرنے میں یہ جنگ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے. انٹرنل اب پریشر ہے کہ بھائی کیا دیکھیں, امیج بھی گیا, تباہی بھی ہوئی, اسرائیلی بہت سارے فوجی مارے گئے, 80,000 زیادہ زخمی ہیں, کتنے ہزاروں معذور ہو گئے, کتنے ریہیبلیٹیشن سینٹر میں پڑے ہیں, کتنے سائنسدان, ٹیچر, سو آن, کتنے چھوڑ کر چلے گئے. بیڑا غرق ہو گیا. اچیو کیا سوائے لوگوں کو مارنے کے؟ لوگوں کو مارنا کوئی اچیومنٹ نہیں ہوتی. کیا اچیومنٹ اسرائیل نے کر لی ہے؟ نو ڈیسائسو وکٹری اچیوڈ. غزہ میں حماس موجود ہے, لبنان میں حزب اللہ موجود ہے, یمن میں انصار اللہ موجود ہے, ایران اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے, نہ ریجیم چینج ہوا. تو اسٹریٹجک اور ڈیسائسو وکٹری حاصل کہاں ہوئی؟ پبلک سپورٹ بگین ایروڈنگ. وہ جو سیٹلر جو کہہ رہے تھے, مطلب یہ بڑے ہاکش اور یہ بڑی جنگ کے سپورٹر ہیں, اب ان کی جو سپورٹ ہے وہ بھی ڈکلائن کر رہی ہے کیونکہ شکست ہو گئی. شکست میں پھر بہت کچھ ہوتا ہے. اچھا, اب حزب اللہ نے جناب کون سے ٹیکٹکس کی اناؤنسمنٹ کی ہے؟ حزب اللہ نے 80s میں ٹیکٹکس کون سے استعمال کیے تھے؟ سوسائڈ بامبنگ. بڑی خوفناک بات ہے. حزب اللہ نے سوسائڈ اسکواڈز اتارنے کا اعلان کر دیا. اس سے لرزتا ہے, اس سے اسرائیل بھی لرزتا ہے, اس سے ریجن بھی لرزتا ہے, اس سے ویسٹ بھی لرزتا ہے. اور صورتحال اب اس نحس پر چلی گئی. یہ خوفناک بات ہے. دنیا کو انٹروین کرنا چاہیے, اسرائیل کو یہاں سے باہر بے دخل کرنا چاہیے, ایکسپیل کرنا چاہیے, لبنان سے بمباری بند ہونی چاہیے, ایک جنرل سیز فائر ہونا چاہیے, اسرائیل کا اب ہاتھ روکنا چاہیے تاکہ ریجن ایک پائیدار امن کی طرف بڑھ سکے. تو وگرنہ حزب اللہ کیا اناؤنس کر رہی ہے کہ اسرائیلی فوج یہاں سے نکلے گی اور اس کے لیے ہم نے یہ اسکواڈز جو وہ میدان میں اتار دیے ہیں, یہ اس طرح سے جا کر اٹیکس کیا کریں گے اور اسرائیلی آفیسرز اینڈ سولجرز جو یہاں پر موجود ہیں ان کو یہاں سے نکلنا ہوگا. اس کا کوئی علاج نہیں ہے, یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اب اسرائیل اس کو کیسے سروائیو کرے گا؟ جس طرح ان کی کیجویلٹیز ہو رہی ہیں یہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, یہ چند دن افورڈ نہیں کر سکتے, میں آپ کو بتا دوں, اتنی کیجویلٹیز کے ساتھ. اور ابھی ایکسپلوسو ڈرونز جو ہیں وہ حزب اللہ نے لانچ کیے ہیں. اچھا, لیبنیز پریزیڈنٹ صاحب کی بھی سن لیں.
کہتا ہے کہ یہ حزب اللہ نے بیٹریل کیا ہے کہ اس نے ایک جنگ چھیڑی ہے غیر ملکی مفادات کے لیے. تو یہ اب اس شخص کا کیا کرنا ہے, اس گورنمنٹ کا کیا کرنا ہے, اب آپ خود ہی دیکھ لیں. مصر جو ہے وہ ڈرل شروع کر رہا ہے, اور جناب علی اسرائیلی کنیسن نے پارلیمنٹ نے کہا ہے کہ فوری ہم کوئی انٹرونشن کریں, ارجنٹ انٹرونشن, ارجنٹ ایکشن مصر کے خلاف لیا جائے, کیونکہ اس نے جناب ڈرل شروع کر دیا. اسرائیلی ریزیڈنٹس الارمڈ ایز ایجپشین آرمی پلانز لائیو فائر ڈرلز نیئر بارڈرز 100 میٹر کے فاصلے کے اوپر. اچھا الارمڈ, اسرائیلی ریزیڈنٹس الارمڈ. اچھا یہ پورے ریجن میں سروں کے اوپر بم پھوڑ رہے ہیں, تو ادھر ان کو مسئلہ نہیں ہے. ادھر مصر نے ابھی تھوڑی سی لائیو فائر ڈرل شروع ہی کی ہیں, ابھی شروع بھی نہیں کی, ابھی صرف اناؤنسمنٹ کی ہے, تو ادھر الارمڈ ہو گئے ہیں یہ اچانک. اب یہ مصر اچانک کیوں ایکٹیو ہوا ہے یہ دیکھنا ہے. جرمن چانسلر کیا کہہ رہے ہیں, این انٹائر نیشن از بینگ ہیوملیٹڈ بائی دا ایرانی لیڈرشپ. امپائر بہت برے طریقے سے ہیوملیٹ ہوا. بہت بڑے ورڈنگ ہے جو جرمن چانسلر نے استعمال کی ہے. دیکھیں اب دنیا اتنی بڑی جو این بی سی کی رپورٹ ہے کہ یہ ساری بیسز ناکارہ ہو چکی, سینکڑوں بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے, سینکڑوں بلین ڈالر چاہیے ان بیسز کو بنانے کے لیے. ایرانی جیٹس آ کر بمبنگ کرتے رہے, فائٹر جیٹ جو ان بیسز پر کھڑے تھے وہ ایران نے تباہ کیے ہیں. بیسز اب ناکارہ ہو چکے ہیں, استعمال کے قابل نہیں ہیں. یہ امریکہ کی طاقت ہے جو ایکسپوز ہو گئی ہے, تو ساری دنیا کے سامنے ہے. ابھی اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ جو ہے وہ سامنے آئے گا جو انہوں نے چھپایا ہوا ہے. سو برلن سگنلز کے جو ویسٹ ایشیا میں ٹینشنز بڑھ رہی ہیں وہ ان کو سوٹ نہیں کرتی. ہم ڈی ایسکیلیشن کی بات کرتے ہیں, لیکن اگین وہ یورپ اپنی منافقت روایتی چھوڑے جو وہ اسرائیل کو اسلحہ دیتا ہے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ گلوبل ٹریڈ روٹ جو وہ بہت برے طریقے سے متاثر ہو رہے ہیں, جس کے ڈائریکٹ امپیکٹ جب وہ جرمنی کی اکانومی پر آئیں گے. یہ بنیادی مسئلہ ہے چونکہ اس جنگ سے اب براہ راست اثرات جب ان ملکوں کے اوپر آ رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ امریکہ کے پاس کلیئرلی کوئی کنونسنگ اسٹریٹجی نہیں ہے. یہی تو بات ہے, امریکہ کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے, ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے. اور یہ بات اب ان کی سنیے. انہوں نے کہا کہ وہاں سے نکلنا ہوگا, اس لیے نہیں کہ یو ڈونٹ جسٹ ہیو ٹو گیٹ ان اینڈ یو ہیو ٹو گیٹ آؤٹ اگین, بھائی تم جاتے اور واپس آتے, نہیں, یو ہیو نو آپشن سوائے اس کے کہ تمہیں یہاں سے شکست کھا کر نکلنا ہے. جیسے کہ ہم نے افغانستان میں دیکھا, جیسے کہ ہم نے عراق میں دیکھا, مطلب وہاں سے نکلنا, اس کے سوا کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ وہاں سے نکلنا پڑے گا. تو پھر وہاں پر جانا ہی کیوں, حاصل جب اصول ہی کچھ نہیں ہے. اور پھر اب اس جنگ کے اثرات ہماری اکانومیز کے اوپر براہ راست آ رہے ہیں, تو فائدہ کیا ایسی جنگوں کا. تو یہ تو اب یہ خود ملک اپنے آپ سے سوال کریں نا. سو اکنامک فال آؤٹ فار جرمنی, ڈائریکٹ اکنامک امپیکٹس ہیں جرمنی کے اوپر. جرمنی انجن ہے یورپ کا, اکنامک انجن ہے. یو ایس فیلز ٹو ٹرن ٹیکٹیکل گینز انٹو اسٹریٹجک ون, لیفٹ ایکسپوزڈ. یہ سارے انالیسز آ رہے ہیں نا بھائی, امریکہ فیل ہو چکا ہے. ٹیکٹیکل گینز کیا ہوتے ہیں, اچھا یہ ہم وہاں بمباری کرنا چاہ رہے تھے کر لی, وہ اسیسینیشن کرنا چاہ رہے تھے کر لی, اس کے بعد اسٹریٹجک اچیومنٹ کیا ہے, کچھ بھی نہیں. تو اکنامک برڈن بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیک آف کلیئر اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اینڈ گولز, یہ انالیسز. تو یہ تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ہم نے رائے سے لگا کر اجازت دیجیے. اللہ حافظ.